अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए लाई हूँ नज़म बरसात की बहारें। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके शायर के बारे में इसकी तशरीह करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन जो कि मैं एंड पे आपको बताऊंगी वो आप ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना ताकि आपसे कोई क्वेश्चन कोई भी जो तशरीह वो रह ना जाए, तो ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो इससे आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो साथ साथ मिलती रहें। तो चलते हैं, पढ़ते हैं नज़म बरसात की बहारें। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे शायर की हालात ज़िंदगी और शायर का नाम क्या है। ये बरसात की बहारें नज़म किसने लिखी है? ठीक है, तो इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। नाम का सैयद वली मोहम्मद और तखल्लुस नज़ीर था। ठीक है, शायर का नाम क्या है? सैयद वली मोहम्मद। और तखल्लुस उनका क्या? तखल्लुस कहते हैं बेटे वो उसको, उस नाम को कि अपने नाम के साथ एक एक्स्ट्रा शॉर्टकट में अपना एक छोटा सा नाम दे देना, उसको तखल्लुस कहते हैं। कि वो उसके नाम से मशहूर हो जाता है, उसका नाम, उसको एक्स्ट्रा नाम अपने नाम के साथ लगा देना, तखल्लुस। ठीक है, तो क्या नाम था उनका? सैयद वली मोहम्मद और तखल्लुस था नज़ीर। ठीक है, इसलिए वो अकबर आबाद में पैदा होने की वजह से नज़ीर अकबर आबादी मशहूर हुए। ठीक है, अकबर आबाद जो है वो जगह का नाम है कि वो वहाँ पे पैदा हुए, तो उनके नाम के साथ क्या लग गया? नज़ीर अकबर आबादी। बाज़ रवायत के मुताबिक नज़ीर दिल्ली में पैदा हुए। ठीक है, ये वो दिल्ली जो है वो इंडिया का एक इंडिया का शहर है। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद फ़ारूक था जो नूरी दरवाज़ा आगरा में रहते थे। उनका शुमार अकबर आबाद के शुरफा में होता था कि वो वहाँ के जो शरीफ लोग थे उनके पहुँचते थे बहुत, उनमें उनका नाम मशहूर था। मतलब अमीर लोगों में, अच्छे लोगों में उनका नाम मशहूर था। अब्दुल गफूर शहबाज ने अपनी किताब ज़िंदगानी बेनज़ीर में लिखा है कि नज़ीर के वालिद के घर में 12 बच्चे पैदा हुए जो फौत हो गए। नज़ीर 13वें थे जो बड़ी दुआओं और तमन्नाओं से बच्चे थे। उनके वालिदैन ने मौत से बचाने के लिए उनके कान और नाक छिदवा कर उन्हें बिल्कुल लड़की सा बना दिया था। ठीक है, ये उनके बारे में थोड़ा सा है कि क्या हुआ था कि वो 12 बच्चे उनके पैदा हुए तो वो सब फौत हो गए, लेकिन एक बच्चा जो ये नज़ीर था ये उनमें बच गया था, उसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी। तो उनके वालिदैन ने उसको मौत से बचाने के लिए, नज़र से बचाने के लिए उनके कान और नाक में छिदवा दिए। मतलब उसमें जो है ना वो लड़कियों की तरह, जैसे लड़कियों कानों में बालियाँ डाल देते हैं, छिदवा देते हैं, इस तरह उसको लड़की की तरह बना दिया था। ये तो था शायर के हालात ज़िंदगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, शेर पढ़ने से पहले इसका मरकज़ी ख़्याल में बता दूं कि शायर इसमें क्या बताना चाह रहा है कि हर तरफ बरसात की आमद है, बारिशें नहीं होने वाली है, सब्ज़ा लहलहा रहा है और जल थल हैं, बादल आसमान पर आमड़े आ रहे हैं, यानी कि बादल आसमान पर छा रहे हैं और पूरा माहौल खुशगवार है। कुदरत की रंगारंगियाँ देखकर तमाम इंसान, चरिंद और परिंद खुशी महसूस कर रहे हैं। इसमें ये मौसम को अच्छा बता रहे हैं और शायर इसका मरकज़ी ख्याल इसमें में ये रखा है। ठीक है, तो चलते हैं बंद नंबर 1 इशार की तरफ। ठीक है, हैं इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झिमझिमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें।
اس بند میں شاعر نے پوری وہ بارش کی اس کی تعریف کی ہے، اس کے بارے میں بتایا، جو کہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، ہوا ایسی ہے کہ ہر سمت برسات کی بہاریں ہیں، کہ بارش ہونے والی ہے، کھیت ہوا سے ہلتے ہیں تو شادابی ہی شادابی نظر آتی ہے، یہ خوشی خوشی محسوس ہوتی ہے، پانی کی بوندیں سبزے پر چمک دمک دکھا رہے ہیں، جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو ان کے ڈراپس گرتے ہیں تو سبزے پر تو وہ چمکتے ہیں موتیوں کی طرح، ہر طرف رونق ہے اور برسات کی بہاروں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ ہے اس بند کا مفہوم، یعنی کہ جو ہم نے شعر پڑھے اس کا مفہوم یہ ہے۔ اب ہم اس کے آ جاتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ لہلہاہٹ، کھیت کے ہوا سے ہلنے کی کیفیت۔ لہلہاہٹ، جیسے کھیت جو ہلتے ہیں ہوا سے تو اس کو لہلہاہٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جمجماہٹ، جمجماہٹ چمکنا، آب و تاب دکھانے کی کیفیت، جمجماہٹ یعنی کہ چمک رہے ہیں۔ گھات، موقع، طاق، ٹھیک ہے، گھات کیا ہے؟ موقع کی تلاش۔ آگے ہے جی اس کی تشریح۔ تشریح میں شاعر کہتا ہے، نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر ہیں، انہوں نے عشقیہ شاعری کرنے کی بجائے ایسی شاعری کی ہے جس میں عوام کے دلوں کی دھڑکنیں موجود ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد سے مواد لیتے ہیں اور پھر انہیں اپنی نظم کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے انسان دوستی کے ساتھ انسانی جذبات، احساسات کی ترجمانی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے، ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں۔ کہتے ہیں برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے، ہوا میں خنکی ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے عجیب طراوت بخش رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برسات ہونے والی ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے وہ دل کو بہت اچھا محسوس ہو رہے ہیں۔ ہوا کے پرسرور جھونکے آتے ہیں تو سرسبز شاداب کھیت جھومتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف سرسبزی اور شادابی ہے۔ حد نگاہ یعنی کہ جہاں تک نظر جاتی ہے ہریالی ہی ہریالی نظر آتی، سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ طبیعت میں فرحت محسوس ہوتی ہے، مطلب وہ کہتے ہیں طبیعت میں ایک سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ موسم برسات میں بارش برستی ہے تو سبزے کی چادر پر موتیوں کی آب و تاب بڑی حسین معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب موسم برسات میں بارش برستی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو سبزہ جو نیچے ہوتا ہے اس کے اوپر جو پانی کے ڈراپس گرتے ہیں تو موتیوں کی طرح ہر طرف نظر آتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ پانی کے قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے ہوتے ہیں اور یہ چمک دمک عجب بہار دکھا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نذیر کہتے ہیں کہ برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے، دور دور تک سرسبزی اور شادابی ہے، می کے قطرے سبز فرش پر موتیوں کی صورت میں بہار دکھا رہے ہیں۔ ایسا دلکش نظارہ صرف کسی ایک جانب نہیں ہے بلکہ جدھر بھی نظر اٹھائیں یہی حسین اور دلفریب سما نظر آتا ہے، ہر طرف برسات کی بہاروں کی دھوم ہے، ٹھیک ہے۔ امید آپ کو اس کی شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ اس شعر کو دھیان سے پڑھیں گے، ایک لائن کو پڑھ کے تو محسوس کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے ترجمہ کرنے میں جو وہ آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس بند کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے بند نمبر 2۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ تو مفہوم ہے، آپ کو بتاتی ہوں مفہوم ہے ان کا سمپل معنی، اس کو مفہوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بادل ہوا کے دوش پر مست ہیں،
بادل ہوا کی دوش پر مست ہوئے ہوئے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، جھڑیاں لگی ہوئی ہیں بارش کی، اور اس کے بعد پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، بارش کے سبب جل تھل ایک ہو رہے ہیں، یہ مطلب ہر طرف بارش کی وجہ سے وہ جو ہے مستی چھائی ہوئی ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ آگے ہے گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے باغات بھیگ رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں، باغات بھیگ رہے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں، اور ہری بھری کھیتیاں پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں، اور کہتے ہیں ہر طرف برسات کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا اس کا مفہوم، اس کا مطلب۔ تو اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تو مست کا مطلب ہے نشے میں بے خود، ٹھیک ہے، نشے میں ڈوبا ہوا، مست ہوا ہوا، ٹھیک ہے۔ جھڑی بارش ہونا، دھن لگن، ہر جا ہر جگہ، جل تھل پانی اور خشکی، اور گلزار مطلب باغ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے مشکل الفاظ سے اوپر میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ مشکل الفاظ کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پورے جو شعر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، لیکن کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے، اس کو جو ہے جیسے جیسے سینٹینس ہیں، جیسے شعر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی طرح اس کا ترجمہ کر کے آسان ورڈز میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تشریح اس میں کہ شاعر کہتا ہے کہ بادل ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور اپنی مستیاں دکھا رہے ہیں، گھٹائیں آتی ہیں تو مستیاں پھیلا کر دیکھنے والوں کو بھی مست اور بے خود کر دیتی ہیں۔ سمجھ آیا آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ بادل ہوا کی دوش پر، یعنی کہ ہوا کے ساتھ ساتھ بادل بھی آ رہے ہیں اور مستیاں دکھا رہے ہیں، گھٹائیں جو گہرے بادل جو ہیں وہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے وجہ سے ہوا پھیل رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مستی اور بے خودی طاری کر رہی ہے۔ برسات کے باعث خوب پانی برس رہا ہے، بارش کے باعث پانی بہت زیادہ برس رہا ہے، کہیں تو گڑھوں میں بے پناہ پانی جمع ہو گیا ہے، اور جو جگہیں بلندی پر ہیں، مطلب اونچی جگہ پہ ہیں، وہ خشک رہ گئی ہیں۔ بعض مقامات پر جل تھل ایک ہو گئے ہیں، مطلب بعض کہتے ہیں جگہ ایسی ہے جہاں پہ خشکی اور جو ہے وہ گیلی جگہ جو ہے وہ اکٹھی ہو کر وہ ساری جگہوں پہ پانی جمع ہو گیا، تو وہ مقام ایک ہو گئے ہیں۔ جیسے جل کا مطلب ہوتا ہے پانی والا اور تھل خشک، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے خشک اور گیلی جگہ بھی ایک ہو گئی ہے۔ باغات میں بارش سے عجیب سماج پیش کیا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے باغات میں بارش نے عجیب سما پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بارش کی وجہ سے باغوں میں پانی جمع ہو گیا ہے، ہرے بھرے پودے، پھل اور پھول پانی سے بھیگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتا ہے وہ صرف گلزاروں تک ہی محدود ہیں، گلزار کیا ہوتا ہے؟ باغ، ٹھیک ہے، صرف باغوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ حد نگاہ، جہاں تک آپ کی نگاہ نظر جاتی ہے، حد نگاہ جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے، وہاں تک سبزہ پانی میں نہایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو سبزے پر پڑی ہوئی گرد دھل جاتی ہے، جو سبزے کے اوپر ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے، جب بارش آتی ہے تو اس کے اوپر جب پانی پڑتا ہے تو وہ سبزے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور اس پر نکھار آ جاتا ہے، دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سبزہ نہایا ہوا ہے۔ نظیر نے برسات کی تصویر کشی نہایت مناسب اور عمدہ طریقے سے کی ہے۔ نظیر یعنی کہ شاعر جو ہیں انہوں نے جو برسات کی جو ایک تصویر بنائی ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ بہت خوبصورت اور عمدہ طریقے سے بتائی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، جیسے پودوں پہ پانی پڑتا ہے، کیسے نکھار آتی ہے، کیسے ہر طرف جل تھل ہو جاتی ہے، کس طرح خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، کس طرح روح کو سکون محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس بند کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ اب ہے بند نمبر 3۔ ہر جا بچھا رہے ہیں سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے،
جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچونے، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ اب اس میں ہے کہ ہر جگہ بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچونے۔ اس کا مطلب ہے سبزہ جگہ جگہ ہرے بچھونے بچھا رہا ہے۔ سبزہ جو ہے جگہ جگہ پہ وہ لگتا ہے کہ ہرے رنگ کے مطلب گرین سبز رنگ کے بچھونے ہر جگہ پہ بچھے ہوئے ہیں، جیسے کارپٹ ہوتی ہے ایسے اس سے آپ معنی لے سکتے ہیں کہ ہر طرف بچھونے بچھے ہوئے ہیں۔ یہ قدرت کی جانب سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جنگلوں میں بھی سبز بچھونے بچھ گئے ہیں۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ جب بارش آئی اور ہر طرف پانی پھیلا، جنگلوں میں بھی پانی گیا تو وہاں پہ جو سبزہ ہے وہ ہرا بھرا ہو گیا، ایسے محسوس ہوا کہ سبز رنگ کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں۔ ہر سمت برسات کی بہاروں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ کہتا ہے کہ ہر سمت ہر طرف برسات یعنی کہ بارش کی بہاروں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا مفہوم جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس کے ورڈز میننگ لیتے ہیں۔ ہر جا مطلب ہر جگہ، قدرت یعنی کہ فطرت، اللہ کی رضا، حق نے مطلب اللہ تعالیٰ نے، حق یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی تشریح اس کو اپنے ورڈز میں بتائیں۔ بارش برس رہی ہے، برسات نے خوب دھومیں مچائی ہوئی ہیں۔ یہ شاعر اس میں بتا رہے ہیں کہ اس شعر کا مطلب کہ بارش برس رہی ہے، برسات نے خوب دھومیں مچائی ہوئی ہیں، اور می کے باعث مطلب بارش کے باعث ہر جگہ سبزے کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے سبز رنگ کی چادر سی بچھی ہوئی ہے، جس طرف نگاہ اٹھتی ہے سبزہ اپنی بہار دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ امید آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ ہرے ہرے بچھونے قدرت نے بچھائے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بچھائے ہیں۔ برسات میں بادل جھوم کے آتے ہیں تو یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیجتا ہے جو کہ برسات برساتے ہیں۔ وہی ہے جو بادلوں کو ہوا کے دوش پر سوار کرا کے صحرا و بیابان میں لاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے وہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے جو بادلوں کو ہوا کے ساتھ اڑا کے ہوا کے ساتھ لے کے سوار کر کے ان کو صحرا میں جہاں پہ مٹی دھول ہوتی ہے وہاں پہ بھی لاتا ہے، اور خشک زمینوں کو سیراب کر کے نہال کر دیتا ہے۔ اور جو خشک زمینیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی پانی جب جاتا ہے بارش کا تو وہ اس کو بھی سیراب کر دیتا ہے۔ وہ جگہ جہاں خشکی ہوتی ہے، دھول اڑتی ہے، بارش کے بعد وہی جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ مطلب جس جگہ پہ خشکی ہوگی، دھول ہوگی، جب بارش آتی ہے تو اس سے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ہری بھری گھاس اگتی ہے اور بنجر زمین کو مخمل اور زمرد کی طرح جاں فضا بنا دیتی ہے۔ اور مطلب وہ کہتے ہیں بنجر زمین وہ ہوتی ہے جہاں پہ سبزہ نہیں اگتا، ٹھیک ہے، اس کو بنجر زمین کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی جب بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو اس زمین کو بھی مخمل کی طرح زمرد کی طرح جاں فضا مطلب اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی خوبصورتی دینے لگتی ہے زمین، جو پانی بارش کے پانی کی وجہ سے۔ یہ سارا قدرت کا کھیل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر طرف خوبصورتی کا سما پیدا ہو گیا، بارش کی وجہ سے ہر طرف خوبصورتی کا سما پیدا ہو گیا۔ قدرت نے ہر طرف سبز بچھونے بچھا دیے اور ماحول کو دل خوش کن بنا رہے ہیں، دل و دماغ پر خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بارش کی وجہ سے سبزے پہ جب پانی پڑا ہے تو سبزہ وہ ہرا بھرا ہو گیا، اس کی دھول اس کی ڈس ختم ہو گئی ہے، وہ چمکدار پودے نکل آئے ہیں اس میں سے، اور وہ ہر ایک دل کو وہ خوش کر رہے ہیں، خوشی دے رہے ہیں، دماغ کو سکون دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ برسات کے پانی نے ہر چیز پر نکھار پیدا کر دیا ہے۔ جہاں تک نظر کام کرتی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے ہریالی ہی ہریالی ہے، مطلب سبزہ ہی سبزہ ہے۔ زمرد فرش بچھا ہوا ہے، ہر طرف برسات کی آمد کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، مطلب ہر طرف برسات کی آمد کی دھومیں مچی ہیں، مطلب بارش کے آنے کی ہر طرف خوشی منائی جا رہی ہے۔ نظر میں یہ نقشہ ہے کہ چاروں طرف لہلہاہٹ ہے،
وہ کہتے ہیں نظر میں آپ کے جیسے وہ بتا رہے ہیں تو یہی نظر آتا ہے. وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے, سبزے لہلہا رہے ہیں, اور بارش کی وجہ سے, ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے خوبصورتی پیدا ہوگی جو دل کو بھی اور دماغ کو بھی سکون دے رہی ہے, اور یہ سب قدرت کا کرشمہ ہے. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو اس بند کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہے بند نمبر 4. سبزوں کی لہلاہٹ کچھ ابر کی سیاہی, اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی, سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ تابہ ماہی, یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی, کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. تو اس کا مفہوم ہے, مطلب جو ہے سبزوں کی لہلاہٹ کچھ ابر کی سیاہی, سبزہ سبزی اور شادابی دکھا رہا ہے. سبزہ جو ہے وہاں پہ جو گرینری ہے وہ سبزی اور شادابی گرینری دکھا رہی ہے, اس کی خوبصورتی دکھا رہی ہے. کالے کالے بادل گھرے گھرے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے اب کچھ ابر کی سیاہی کہ کالے کالے بادل گھرے ہوئے ہیں, اور چھا رہی ہیں گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی, اور آسمان پر سرخ اور سفید گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں, ہر طرف پانی ہی پانی ہے, سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہتابہ ماہی, تمام انسان چرند پرند بارش میں بھیگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی, اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو برسات کی ایسی کرشمہ سازیاں دکھائے. ٹھیک ہے, کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں, بے شک یہ تو ہے جس کے فیض سے ہر طرف برسات کی دھومیں مچی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, امید آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا اس کو دھیان سے پڑھیں گے تو آپ ورڈز میننگ کو سامنے رکھیں گے تو بہت آسانی سے آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا. تو اب ہم اس کے دیکھتے ہیں ورڈز میننگ. تو ابر کی سیاہی, بادل کی سیاہی, مطلب کالے کالے بادل. ابر کہتے ہیں آسمان کو, ٹھیک ہے, اور ابر کہتے ہیں بادل کو, اور اس کی سیاہی کو, وہ کالے کالے مطلب بادل. کاہی ہلکا سبز رنگ, اب ہلکا سبز رنگ کاہی کہتے ہیں, اب وہ لائٹ سا گرین کلر مائل بے سیاہی جس میں ہلکا ہلکا سی گرینری ہو, بلیک بلیک سا بھی ہو. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کاہی. ماہ در چاند, ماہی مطلب مچھلی, ماہی کا مطلب ہے مچھلی. لے ماتابہ ماہی, لے ماہتابہ ماہی, مراد ہر جاندار. رنگ رنگنا, ٹھیک ہے, رنگ رنگنا خوبصورت مناظر پیش کرنا. آگے الہی اے اللہ. ٹھیک ہے, امید آپ کو ان کی ورڈز کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس پہ نشان لگا لیا کریں جو ورڈز میننگ ہے, اور اس کے بعد اس کے مطلب کو پڑھا کریں, سمجھا کریں, ساتھ لکھ لیا کریں, تو اس کے بعد آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے میں. آگے اس کی تشریح ہے. شاعر کہتا ہے کہ بارش کے سبب ہر طرف بادل ہی بادل ہیں, دور تک سبزہ بکھرا ہوا ہے, زمرد فرش دل خوش کن معلوم ہوتا ہے, یعنی کہ جو فرش کی طرح وہ زمردین کی طرح فرش بن گیا ہے بارش کی پانی کی وجہ سے, تو وہ دل کو خوش کرتا ہے. ہوا چلتی ہے تو کھیت مستی سے جھومتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کوئی سبز چادر کا پلو ہلا رہا ہو. شاعر کہتا ہے کہ بھئی جب ہوا کے ساتھ وہ سبزہ ہلتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سبز رنگ کا دوپٹہ پلو جو ہے اس کو ہلا رہا ہو. یہ خوبصورتی, یہ شادابی اور یہ لہلاہٹ جاں فضا بھی ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ دل کو جو ہے نا وہ خوش کرنے والی یہ خوبصورتی اور شادابی ہے, اور دل فریب بھی. کالے کالے بادل گھر کر آ رہے ہیں, کالے کالے بادل ہر طرف سے آ رہے ہیں. شاعر کہتا ہے برسات کی گھٹائیں اپنے پورے جوبن سے چھا رہی ہیں. شاعر کیا کہتا ہے, برسات کی گھٹائیں, برسات کی جو بادل آ رہے ہیں وہ اپنے جوبن سے آ رہے ہیں اور ہر طرف پھیل رہے ہیں. گھٹاؤں میں سفیدی بھی ہے. گھٹاؤں کیا بادل جو گہرے بادل ہیں, کالے بادل ہیں, ان میں سفیدی بھی ہے, سرخی بھی ہے, اور گہری سبزی بھی ہے. پورا ماحول جان فضا ہے, یعنی کہ وہ کہتا ہے اس سے پورا ماحول بہت خوبصورت محسوس ہو رہا ہے. بارش مسلسل ہو رہی ہے,
بارش لگاتار ہو رہی ہے جس کے باعث تمام انسان، چرند اور پرند بھیگتے جا رہے ہیں۔ ہر سمت عجب کرشمہ سازیاں ہیں، مطلب وہ کہتا ہے ہر طرف بہت عجیب سی جو ہے نا وہ فیلنگ ہے، خوشی سب کو محسوس ہو رہی ہے اور سارے خوش ہو رہے ہیں اس ماحول کو دیکھ کے، ان کو بادلوں کی گھٹاؤں کو، بارش کو دیکھ کے۔ موسم رنگ بدل رہا ہے، یہ سب قدرت کے کھیل ہیں، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کہ ساری قدرت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے سب نظام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے خالق کائنات کے سوا اور کون ہے جو ایسے کرشمے دکھائے، بے شک۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس بان کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ہے بان نمبر 5۔ کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ مفہوم ہے، مطلب اس کا ہے کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی کرشمہ سازیاں کی ہیں، کیسے کیسے معجزے دکھائے ہیں۔ ہر آن رنگ بدل رہا ہے، ہر ایک رنگ بدل رہا ہے، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، کہ ہر آن ہر ایک اپنا رنگ بدل رہا ہے، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر ہر زیرو مطلب جاندار مست ہو رہے ہیں، بے خود ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کے ہر جاندار خوشی سے مست ہو رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے۔ تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ وہ کہتا ہے انسان تو درکنار، پرند خصوصاً تیتر بھی حمد و ثنائے رب جلیل کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان تو حیران بھی ہے، تعریف بھی کر رہا ہے، تیری قدرت بیان بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ شاعر کہتا ہے چرند پرند جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ وہ کہتا ہے جو تیتر جو پرندہ ہے وہ بھی حمد و ثنا رب جلیل کہہ رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ہر طرف برسات کی بہاریں یعنی کہ دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا اس کا مطلب مفہوم۔ اب اس کا ہم ورڈ میننگ دیکھتے ہیں۔ رنگ بدلنا، پانسا پلٹنا۔ رنگ بدلنا، پانسا پلٹنا مطلب ایک وہ چینج ہو جانا۔ مست، سرشار یا بے خود، کسی چیز میں مست ہو جانا، گم ہو جانا۔ قدرت، اللہ کی شان۔ سبحان تیری قدرت، وہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت مطلب اللہ تعالیٰ ہی سب تعریفوں کے لائق ہے۔ مشہور ہے کہ تیتر بھی یہی کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات مشہور ہے کہ تیتر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے ورڈ میننگ تھے۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ برسات نے عجب سما پیدا کر دیا ہے، قدرت نے انسان کا دل لبھانے کے لیے کیا کیا سامان پیدا کیے ہیں۔ مستیاں ہیں جو کیف آور ہیں، جو مست ہیں، لوگ مست ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس پہ۔ مناظر جو ہیں وہ دل آویز ہیں، جو ہر طرف جو منظر نظر آتے ہیں وہ دل کو لگنے والے، دل کو پیارے لگنے والے ہیں۔ لہلاہٹ، مسکراہٹ، جھمجھماہٹ اور جلملاہٹ کی دل فریبیاں الگ ہیں، مطلب ہر چیز کو وہ محسوس کر رہا ہے، ایک جاندار ان سب چیزوں کو محسوس کرتا ہے، ہر چیز پر نکھار ہے، ہر چیز نکھری ہوئی ہے، ہر شے شاداب ہے، خوش ہے، مطلب ہر چیز نکھری ہوئی ہے، خوش ہے۔ ماحول شاداں و فراں ہے، جو ماحول ہے وہ بھی خوشی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ 400 رنگینیاں چھائی ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے ہر طرف رنگینیاں چھائی ہوئی ہیں برسات کی وجہ سے، کالی گھٹاؤں کی وجہ سے۔ کلیوں کی چٹک، سبزے کی لہک، پھولوں کی مہک، پانی کے قطرے کی چمک اور دمک خوشگوار سما پیش کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو کلیاں چٹک رہی ہیں مطلب ان پہ بارش کے پانی پڑتے ہیں، نکھار آ رہا ہے ان پہ، سبزے لہلہا رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں، پھولوں سے خوشبو اٹھ رہی ہے، پانی کے قطرے جو ہیں وہ چمک اور دمک پیش کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے موتی ہیں۔ تو وہ ہر طرف خوشگوار سما ہے جو کہ اس کو خوبصورتی دے رہا ہے۔ یہ رنگا رنگ سما
قدرت کا عطیہ ہے، خاص عطیہ، مطلب اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے۔ نذیر اکبر آبادی اس بارے میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ قدرت کے انوکھے رنگ دیکھ کر صاحبان شعور بے خودی کی حالت میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر ہر جو جاندار ہے، انسان ہے، چرند پرندہ ہے، سب جو ہیں وہ اس کی چیزیں دیکھ کے حال وہ خوشی کے ماحول میں ہیں اور حیران ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر۔ برسات نے، وہ کہتے ہیں، پورا ماحول نہلا دیا ہے، درختوں کی شاخوں نے بھی غسل کر لیا ایسا لگتا ہے، اور سبزے کی لہلہاہٹ تو قلب و جاں کو تراوت جن کے بہت سکون بخش رہی ہے۔ کہتے ہیں درخت کے جو ٹہنیاں ہیں وہ بھی لگتا ہے انہوں نے بھی نہا لیا ہے، اور جو سبزہ ہے لہلہا رہا ہے، اس کو دیکھ کے تو دل کو زیادہ خوشی ملتی ہے۔ نذیر مزید کہتے ہیں کہ انسانوں کی مستی اور دل فریبی تو ایک طرف، وہ کہتے ہیں انسانوں کی جو دل کی مستی ہے اور فریبی ہے وہ ایک طرف، برسات کے حسین اور دل فریب مناظر سے حیض اٹھاتے ہوئے تیتر بھی حمد الہی میں مصروف ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ تو اس کی مستی اور خوبصورتی میں مصروف ہے، اس کا دل اس طرح لگ گیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تیتر بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور ان کی زبانوں سے بھی سبحان ربنا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ میر انیس نے کہا ہے، شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برسات کی بدولت، یعنی کہ برسات کی وجہ سے انسان، چرند پرند سبھی نہال ہیں، مطلب سبھی بہت خوش ہیں اور قدرت کی عنایات دیکھ کر ثنا خوانی میں کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، گویا ہر طرف برسات کی بہاروں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ بند سلاست اور روانی کی عمدہ مثال ہے، اس میں عوامی جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اسی بھی آپ کا یہ کمپلیٹ ہوگی نظم۔ تو آگے ہم اس کے آنسر کوشچن دیکھتے ہیں، اس کے جو مشقی سوالات ہیں تھوڑے سے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پہلے اس کوشچن میں پوچھا گیا ہے پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی جو ہے ویڈیو میں کہ قافیے کیا ہوتے ہیں، جو ہم الفاظ زبان وہ لفظ ہوتے ہیں، مطلب جن کے بولنے سے ساؤنڈ ایک جیسی فیل ہوتی ہے، جیسے کہ برسات، باغات، قطرات، گھات۔ دیکھا آگے اینڈ پہ تے ہے جس کی وجہ سے جو ان کے جو ساؤنڈ ہے وہ سیم ہے، تو ان کو کہتے ہیں قافیے۔ ٹھیک ہے، آگے وہ کہتے ہیں تیسرے بند میں موجود ردیف کی مثالیں دے۔ وہ کہتے ہیں ردیف جو ہے وہ ایک جیسے لفظ، یہ تو تھی نا ساؤنڈ ایک جیسی، اور آگے ہے کہ جو شعر کے اینڈ پہ جو لفظ ہوتے ہیں جو سیم لفظ ہوتے ہیں، ہر شعر کے اینڈ پہ جو لفظ دیا گیا جاتا ہے سیم، اس کو ہم کہتے ہیں ردیف۔ تیسرے بند میں ردیف ہے ہرے بچھونے۔ وہ کہتے ہیں تیسرے بند میں ردیف بتائیں کیا ہیں، تو یہ ہم نے جو تیسرا بند پڑھا تھا اس میں جو ردیف ہے اس کے جو ہر سینٹینس میں ہر وہ جملے میں اینڈ پہ ہرے بچھونے لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے ردیف۔ ردیف کی سمجھ آ گئی آپ کو کیا ہے کہ ردیف سینٹینس کے اینڈ میں دیا گیا لفظ جو ہر ایک میں جو استعمال کیا گیا ہو سیم، اس کو کہتے ہیں ردیف۔ چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال کیا گیا، یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ جو آپ نے چوتھا بند پڑھا ہے اس میں کون سا لفظ ہے جو بطور ردیف استعمال کیا گیا ہے، تو اس میں اس کے آنسر دیا گیا کہ چوتھے کے بند میں کوئی ردیف استعمال نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں، تو تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں۔ برسات کے موسم میں انسان تو انسان، پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف نظر آتے ہیں۔ تیتر جب بولتا ہے تو یہی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہو سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ ٹھیک ہے، آگے ہے گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے۔ گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے گلزار تو ہو گیا باغ، سبزہ ہو گیا جو سبزہ وہاں پہ ہو گیا، وہ ان کے نہانے سے کیا مراد ہے۔ برسات کے بعد خوب پانی برس رہا ہے، باغ میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے، بعض مقامات پر جل تھل ایک ہو گئے ہیں،
یعنی پورا باغ بھیگا ہوا نظر آتا ہے۔ باغات میں بارش نے عجیب سا سما بنا رکھا ہے، صرف گلزاروں تک ہی محدود نہیں بلکہ بارش تو ہر چیز پر پڑ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف باغوں تک ہی نہیں پانی محدود، پانی کا تو وہ ہر چیز پر فیل ہو رہا ہے، ہر چیز پر پانی پڑا ہے، جس سے خوبصورتی آ گئی ہے، نکھار آ گیا۔ ایسے کوئی چیز آپ دھو لیتے ہیں تو کلیئر ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اس طرح بارش کی وجہ سے ہر چیز صاف ہو، سبزہ بھی ہرا بھرا ہو گیا ہے، سبزے پر پڑی ہوئی گرد بھی دھل گئی ہے، دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سبزہ نہایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے شاعر نے نظم برسات کی بہاریں میں برسات کے جو مناظر بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ خلاصہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نظم پڑھ لی، ٹھیک ہے، پوری نظم پڑھی، میں نے آپ کو اس کے آنسر کوشچن بھی بتا دیے، اس کی تشریح بھی بتا دی، آپ کو جتنی اس کی سمجھ آئی ہے، آپ نے اس میں کیا پڑھا ہے، جو اس کے مین خاص پوائنٹ ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے جب آپ لکھتے ہیں تو اس کو ہم خلاصہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی سمجھ نہ آئے یا آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اجازت دیجیے، اور اجازت دینے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پر پریس لازمی کریں تاکہ آپ کو میرے ویڈیو ساتھ ساتھ ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔